अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पे बात करते हैं। क्या IMF का पाकिस्तान के अंदर जो आम इंतखाबात या पंजाब और KP के अंदर जो इंतखाबात होने हैं उनके साथ कोई इनका ताल्लुक है? क्या IMF की शराइत की वजह से वक्त पर इंतखाबात नहीं हो पा रहे? अंदर की कहानी क्या है, इस पर बात करेंगे। दूसरा, इतना वक्त गुजरने के बावजूद अभी भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे कि क्या IMF का प्रोग्राम जो है वो बहाल होगा। इसकी वजह क्या है? क्या पाकिस्तान और IMF के जो ताल्लुकात हैं वो एक दफ़ा फिर कशीदा हो गए हैं? और तस्करा करेंगे साथ ही कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासी दर्जे हरारत अरूज पर है, तो इस मौके पर अमरीका की तरफ से इमरान खान की हिमायत में काफ़ी बयानात आ रहे हैं। और उन बयानात में एक जो शख्सियत हैं, अफगानिस्तान के जो स्पेशल एनवॉय थे अमरीका के, ज़ाल्मी खलीलजाद, उन्होंने गुज़श्ता 10 दिनों में कुछ 3 अदद बयानात पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर दिए हैं। इसकी क्या कहानी है, उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में तस्करा करेंगे उस खुफिया दौरे का जो हाल ही में अफगान तालिबान के जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के जो एहलकार हैं उन्होंने पाकिस्तान का किया, और उस दौरे में क्या कुछ हुआ उस पर बात करेंगे। लेकिन शहबाज, आगाज करेंगे, वैसे तो हम कोशिश करते हैं, आपकी भी यही होती है कि सियासत से अपने आप को अलग रखें। हालांकि जो पाकिस्तान की मईशत का हाल है या जो खारजा पॉलिसी का हाल है उसको आप आइसोलेशन में तो नहीं देख सकते। जाहिर है कि फैसले तो सियासतदानों ने ही करने होते हैं और उसका ताल्लुक आप पॉलिटिकल सिचुएशन से होता है। अब ये जो पाकिस्तान की मईशत भी है और जो IMF का प्रोग्राम भी है, लगता ही है कि इसका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं जो हुकूमत ने वो सियासत के साथ जोड़ दिया है। क्योंकि आपको पता है कि पंजाब के अंदर जो 30 अप्रैल को इंतखाबात होने थे वो अब मुलतवी कर दिए गए हैं अक्टूबर तक। और उसमें जो एक रीज़न सेक्रेटरी फाइनेंस की तरफ से पेश की गई है वो ये की गई है, इलेक्शन कमीशन को जो बताया गया है कि पैसे नहीं है जी इलेक्शन करवाने के, और उसकी वजह यह है कि IMF के साथ जो हमारी बातचीत चल रही है, जो शराइत बांधनी है, इस वजह से हम पैसे आपको नहीं दे सकते और इंतखाबात जो हैं वो 30 अप्रैल को नहीं हो सकते। देखिए कामरान, मैं वो जो सियासत की बात करता हूँ कि प्रोग्राम में हमने सियासत डिस्कस नहीं करनी, क्योंकि इसके इतने ज़्यादा डजन्स ऑफ प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे सियासत डिस्कस होती है। तो इकॉनमी का एक ही पाकिस्तान में शो है जो प्राइम टाइम शो है, जिसके ऊपर हमारी कोशिश होती है कि इकॉनमी को डिस्कस करें, लेकिन पॉलिटिकल इकॉनमी को आप कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये तो साथ साथ चलेगा। अब यहाँ पे सूरत हाल कुछ ऐसी बन गई है कि हुकूमत ने एक वतीरा बना लिया है कि जहाँ पे इसकी नाकामी हो, कोई मसला हो तो IMF का नाम ले दो। ये सिलसिला पहले भी होता था। पहले कोई काम करना होता था, हुकूमत कर नहीं पाती थी तो IMF के ऊपर ब्लेम लगा दिया जाता था। IMF खामोश रहता था, स्टेटमेंट नहीं देता था। अब IMF का जो रवैया है वो काफी जारहाना हो चुका है, और उसकी वजह IMF नहीं है, उसकी वजह हुकूमत पाकिस्तान, वजारत खजाना, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, जो काम खुद गलत करते हैं और इल्जाम लगा देते हैं IMF के सर के ऊपर। ये कामरान सिलसिला शुरू हुआ जब अभी से कुछ दिन पहले जब एक ब्रीफिंग हुई वजारत खजाना में बैकग्राउंड, तो वहां पे ये बात की गई कि IMF जो है गोल पोस्ट चेंज कर रहा है। तो उसके ऊपर खबरें तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया में खबरें आने के बाद फिर IMF ने भी उसके ऊपर उन्होंने बैकग्राउंड में बताया कि नहीं जी, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, हम कोई गोल पोस्ट नहीं चेंज करें। हुकूमत पाकिस्तान है जो अपनी जो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है जो उन्होंने तय की हुई हैं एट द टाइम ऑफ 7th and 8th रिव्यू, वो पूरी नहीं कर रहे, तो इसलिए ये चीजें अब इनको करनी पड़ रही हैं। अब आ जाते हैं जो अभी जो इशू इन हैंड है कि जब इलेक्शंस हैं, ये देखें, ये पहले दिन से वाजे था कि हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाएगी, ठीक है, और उसकी बड़ी वाजे नजर आ रही थी उसकी वजूहात के जी इनको लगता है कि PTI क्लीन स्वीप करेगी, तो ये बहाने ढूंढ रहे थे किसी तरीके से इलेक्शंस को डिले करवाया जाए। तो इस सिलसिले में अभी जो ECP का जो उसका ऑर्डर आ गया वो सारा डिस्कस भी हो गया लेकिन उसमें जो चीज डिस्कस इतनी नहीं हुई वो एक सेक्रेटरी खजाना का एक बयान था जो ECP ने जिसको अपने ऑर्डर का हिस्सा बनाया, और उस बयान की वजह से फिर IMF को ये स्टेटमेंट देना पड़ी। बयान अगर उसको ब्रीफली डिस्कस कर ले, ये जो ऑर्डर इसका पेज 5 है, इसके अंदर लिखा होगा सेक्रेटरी फाइनेंस व्हाइल ब्रीफिंग द कमीशन स्टेटेड दैट ड्यू टू द पॉसिटी ऑफ फंड्स एंड फाइनेंशियल क्रंच the country is facing an unprecedented economic crisis and it was under compulsion by International Monetary Fund program which has set targets for maintenance of fiscal discipline and deficit। अब वो यहाँ पे सेक्रेटरी साहब ये फरमा रहे हैं, जो उनको यहाँ पे कोट किया गया है कि IMF का जो प्रोग्राम है उसके तहत हमारे टारगेट्स एग्री हो गए, और जो टारगेट्स एग्री है हम आपके लिए फिस्कल स्पेस क्रिएट नहीं कर सकते इलेक्शंस करवाने के लिए जो आपको इजाफी पैसे चाहिए। तो ये चीज लेकिन इसके अंदर जो देखें, पंजाब और KP के अंदर तो इलेक्शंस की तो चलें अर्ली होने थे ना,
جو میرے لیے اس میں دلچسپ بات ہے، انہوں نے نہ صرف یہ کہا ہے کہ جو فنڈز ہیں وہ پروونشل اسمبلی جو پنجاب اور خیبر پختونخوا اینڈ لیٹر فار دا جنرل الیکشنز ٹو دا نیشنل اسمبلی، ایون کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عام انتخابات جو ڈیو ہیں اکتوبر میں، اس کے لیے بھی ہمارے پاس الیکشن کمیشن کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. یہ جو یہاں پر ہے وہ دوسرے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں. جو 93 ویکنٹ جو سیٹیں ہیں جس پہ ضمنی انتخابات ہونے ہیں اس کے نیشنل اسمبلی کے، ان کی بات کریں کہ ان کے لیے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہے. اچھا میں یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے آئی ایم ایف کی اسٹیٹمنٹ پڑھ لی، اس کے میں آپ کو ایک پورا بریک اپ ہے ہمارے پاس نمبرز کا کہ کون سے فنڈز کی کتنے کی یہ بات کر رہے ہیں. جب یہ اسٹیٹمنٹ آ گئی تو آئی ایم ایف نے اس کے اوپر بڑا اسٹرانگلی انہوں نے اس پہ ریٹیلیٹ کیا. ان کی جو کنٹری ہیڈ ہے ایسٹر پیریز، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی. انہوں نے 2-3 پوائنٹس کامران بڑے واضح کر دیے. پہلی جو چیز ان کی بڑی کلیئر ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیسیژنز ریگارڈنگ دی کانسٹیٹیوشنلٹی، feasibility and timing of the provincial and general elections rest solely with Pakistan's institution. کہ آپ نے کب انتخابات کروانے ہیں، کون سے آپ کی جو کانسٹیٹیوشنل آپ کی obligation ہے کیسے میٹ کرنی ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے ساتھ اس کا تعلق نہ جوڑا جائے. تو آئی ایم ایف نے پی ڈی ایم کی حکومت کو اپنا کندھا دینے سے یہاں سے انکار کر دیا. اب آگے جا کے وہ جو ریکارڈ ہے اس کو وہ سیٹ کرتے ہیں، اسٹریٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارے پر کیوں آپ لوگ بلیم کر رہے ہیں. ایسٹر نے آگے لکھا کہ there is no requirement under Pakistan's EFF supported program which could interfere with Pakistan's ability to undertake constitutional activities. انہوں نے کہا جی آپ ہمیں بتا دیجئے کہ پروگرام کے اندر $6.5 ارب کا جو پروگرام ڈاکیومنٹ ہے وہ اویلیبل ہے. آئی ایم ایف کی ویب سائٹ کے اوپر بھی پڑا ہوا ہے، فائنانس منسٹری کی ویب سائٹ کے اوپر بھی پڑا ہوا ہے کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی جو کانسٹیٹیوشنل obligation ہے ہم اس کو منع کر رہے ہیں. دی آپریشنل اس کی جو لائن ہے، The IMF sets aggregate general government targets aggregating across federal and provincial government levels, and within these there is fiscal space to allocate or reprioritize spending and or raise additional revenues to ensure constitutional activities can take place. مطلب کلیئرلی وہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. اب مجھے اس گورنمنٹ پہ حیرانی ہوتی ہے. دیکھیں نا انٹرسٹنگ یہ بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ایک یہ شرط بھی لگائی ہے کہ اگر عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے تو پھر بھی آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوگا. تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ کہنے کو تو بہت کچھ اس طرح کہہ رہے ہیں. اب اس کے اندر یہ والی جو چیز ہے نا، یہ اس کو تھوڑا سا ہم ناظرین کے لیے واضح کر دیتے کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کی یہاں پہ ان کی مطلب کیا ہے. بجٹ کا ایک آپ کا ٹارگٹ جو بجٹ ڈیفیسٹ کا اور پرائمریلی جو پرائمری بجٹ ڈیفیسٹ یا سرپلس اس کا ایک ٹارگٹ آئی ایم ایف کے ساتھ طے ہوتا ہے. جب یہ پروگرام ریوائیو ہوا تو اس وقت طے یہ ہوا کہ پاکستان 153 ارب روپے کا پرائمری بجٹ کا سرپلس دے گا. اچھا پروگرام پھر ایک دفعہ ڈی ریل ہو گیا. ابھی جب 9th ریویو کے مذاکرات ہوئے جو ابھی تک نامکمل ہیں، اس میں یہ طے پایا کہ نہیں اب سرپلس آپ کو نہیں دے سکتے، آپ کو ہمیں گنجائش دینی پڑے گی 465 ارب روپے کا ہم خسارہ کریں گے. تو کامران یہ وہ اوور آل ٹارگٹ ہے جس کے بارے میں آئی ایم ایف بات کر رہا ہے کہ آپ نے ہمیں 465 ارب کا پرائمری بجٹ کا خسارہ آپ کا ہونا چاہیے، باقی اس کے اندر رہ کے آپ کیا کرتے ہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے. اور میں دوسرا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں آئی ایم ایف کو ظاہر ہے کہ جو کنٹرول کرتے ہیں مغربی طاقتیں، ان میں وہ اس چیز کے بارے میں بڑا کلیئر ہے. میری بھی کچھ جو ڈپلومیٹس ہیں پاکستان کے اندر وہ بڑا واضح ہیں کہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے جو بھی ہو، لیکن وہ قطعاً اس حق میں نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ ڈی ریل ہو، الیکشن تاخیر کا شکار ہوں. تو آئی ایم ایف ظاہر ہے کہ ان کا یہ بیان اس لیے بنتا تھا کہ اگر وہ خاموش رہتے تو پھر تاثر شاید یہی جاتا کہ آئی ایم ایف شاید پاکستان کے اندر میں بھی کوئی ان ڈیموکریٹک جو پروسیس ہے اس کو وہ سپورٹ کری. تو اس کے لیے ان کا بیان پولیٹیکل سائٹس کے اوپر تو وہ بالکل بھی جاتے نہیں آئی ایم ایف والے، لیکن ہم نے مجبور کیا نا، ہم نے ان کو مجبور کیا اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے. اب دیکھیے کامران اس سال کا جو بجٹ تھا وہ 9600 ارب روپیہ تھا جو نیشنل اسمبلی نے پاس کیا. ابھی پچھلے مہینے فیڈرل کیبنٹ نے ایک نازل ریوائیو اس کو جو بجٹ ہے اس کو ریوائز کر دیا اور اس کا جو تخمینہ وہ 11200 ارب روپیہ ہو گیا. اب وفاقی بجٹ کا تخمینہ 11200 ارب روپیہ ہو گیا. اس میں 8 ماہ کے اندر تقریباً 1250 ارب روپے کا اضافہ کر دیا گیا. آپ نے وفاقی حکومت نے 1250 ارب روپے کا بجٹ کے جو ہے سائز میں اضافہ کر دیا. اس کے پاس 20 سے 25 ارب روپیہ الیکشنز کروانے کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ یہاں پہ مسئلہ نیت کا ہے، پیسے کا نہیں ہے. اگر آپ سے ڈیٹیلز دیکھ لیں، جو الیکشن کمیشن نے فنڈ مانگے تھے انہوں نے جو پنجاب اور کے پی کی اسمبلیز ہیں ان دونوں کے لیے کوئی 20.5 ارب روپے کے فنڈز مانگے تھے. 5 ارب وفاقی حکومت پہلے دے چکی ہے، 15 ارب ان کو مزید چاہیے تھا. اس کے علاوہ 5 ارب اور چاہیے اگر جو 93 جو نیشنل اسمبلی کی سیٹس خالی پڑی ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی اگر الیکشن کرواتے ہیں تو ملا کے کو 25 ارب روپیہ بنتا ہے. 25 میں سے
5 अरब मिल गया, 20 अरब रह गया, और जो डिमांड है टोटल वो कितनी बनती है? जो टोटल फेडरल गवर्नमेंट का बजट है उसका 0.18%। तो पैसे तो ज्यादा नहीं है अगर नीयत ठीक हो। और ये जो दूसरी बात कर रहे हैं कि अगर हम इलेक्शन इकट्ठे करवाते हैं, जो कामरान का भी सवाल था कि ये जो नेशनल असेंबली का भी जिक्र आ गया, आगे भी बात कर रहे हैं, उनका जी अगर हम इलेक्शन इकट्ठे करवाते हैं अक्टूबर में जाके नेशनल असेंबली के और 4 कौमी असेंबलियों के, तो फिर 4 सूबाई असेंबलियों के, तो फिर खर्चा कितना आएगा? फिर खर्चा आएगा 56.7 अरब, 56 अरब और 71 करोड़ रुपया। और अगर ये सेग्रीगेटेड इलेक्शंस करवाते हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज के अलहदा कुछ हो जाए, कुछ जाके हो जाए नेशनल असेंबली के साथ, तो टोटल खर्चा होएगा 56 अरब 71 करोड़ रुपए। तो जो वफाकी हुकूमत का मौकिफ है कि हमने तमाम इलेक्शन इकट्ठे करवाने हैं, फिर खर्चा कितना होगा? 47 अरब और 41 करोड़ रुपया। तो जो फर्क आ रहा है वो तकरीबन 9 अरब और 30 करोड़ रुपए का फर्क आ रहा है। लेकिन कामरान, ये एक तरफ ये 9 अरब का फर्क है, दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। अभी इसी हफ्ते ईसीसी ने 27 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट अप्रूव की है पीएसओ के लिए, कि उन्होंने पेमेंट करनी थी कुवैत पेट्रोलियम को, ठीक है। और अभी आगे ब्रेक के बाद हम जिक्र भी करेंगे, वजीर आज़म साहब ने जो एक वो फ्री आटा स्कीम की है, उसके लिए 73-74 अरब रुपया चाहिए, वो पैसा किधर से आएगा? अभी इसी हफ्ते एहसन इकबाल जो प्लानिंग के मिनिस्टर है, 150 अरब रुपए के वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अनाउंस कर देते हैं, जिसमें यूथ और उनका इलेक्शन का मकसद। आज की तारीख में सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास हो रहा है, 4-5 नए तरक्याती मंसूबे मेरे ख्याल में जो भी अवाम की फलाह के लिए जो भी मंसूबे हैं उस पर एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन कि इलेक्शन करवाना ये वही कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ये हमारी जो लूली लंगड़ी जमहूरियत है उसके लिए भी जरूरी है। और दूसरा, आई थिंक ब्रेक पे जाते हैं, जो दूसरी इंपॉर्टेंट आई थिंक बात है कि जो हमारे ताल्लुकात हैं, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी को कितना आप हर्ट करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आईएमएफ बाकी जो ममालिक से डील करता है वहां पर उनको आए रोज जो डोमेस्टिक सिचुएशन होती है उस पर उनको रिबटल्स या रिजॉइंडर्स देना पड़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये वतीरा बन गया है कि हम अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए फिर आईएमएफ को भी और बाकी लोगों को भी उसमें ड्रैग करते हैं। और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले इसहाक डार साहब ने जो एक बयान दिया था कि शायद आईएमएफ की तरफ से या आईएमएफ की प्रोग्राम की आड़ में पाकिस्तान के ऊपर दबाव है कि हम अपने जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं या मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करें। उसके हवाले से भी फिर आईएमएफ ने एक वजाहत जारी की कि हमारा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो हमारी क्रेडिबिलिटी है ये इससे हर्ट होती है, इसको भी हमें देखना चाहिए। यहां पे ब्रेक लेंगे, क्रेडिबिलिटी की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो इसी वजह से अभी तक जो आईएमएफ का प्रोग्राम है वो बहाल नहीं हो पा रहा। वो क्यों नहीं हो पा रहा? 2-4 इश्यूज हैं, ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। फरवरी के पहले हफ्ते में आईएमएफ का जो वफ्द है वो पाकिस्तान आया था, 9 फरवरी तक वो पाकिस्तान में रहा। उसके बाद वर्चुअल जो इंटरेक्शन है पाकिस्तान और आईएमएफ के हुकाम के दरमियान भी हुई, और उम्मीद की जा रही थी, ऐलानात भी हुए हुकूमत की तरफ से कि बहुत जल्द आईएमएफ के साथ प्रोग्राम जो है वो बहाल हो जाएगा। लेकिन आज हम 24 मार्च हो गई है और अभी तक जो है प्रोग्राम की बहाली का कोई अता पता नहीं है। और उसकी रीजन क्या है? शहबाज, मेरे ख्याल में दो के आईएमएफ वो तो ये कह रहे हैं कि सब्सटेंटिव जो है वो चीजों के ऊपर प्रोग्रेस तो हो गई है, लेकिन कुछ जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, अब वो कौन से आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं कि जिसकी वजह से अभी तक हम जो है ना आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल नहीं करवा पा रहे? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत को या तो हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि इन्होंने आईएमएफ का प्रोग्राम करना नहीं है, ये जानबूझ के चीजों को लटका रहे हैं और खराब कर रहे हैं। इन्होंने अच्छी खासी प्रोग्रेस दिखाई थी, बहुत सारे जो मुश्किल फैसले थे जिनके करने से इनके वोट बैंक पे इम्पैक्ट आया, बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, शरह सूद में इजाफा, एक्सचेंज रेट जो डेप्रिशिएट हो गया, मिनी बजट सब कुछ कर लिया। उसके बाद फिर अचानक इनको पता नहीं क्या हुआ कि ये डीरेल इन्होंने प्रोग्राम को करना शुरू कर दिया। जो 2 मेजर चीजें आउटस्टैंडिंग रह गई थी पहले, एक जो शरह सूद में इजाफा था वो आईएमएफ की तवक्को से कम, और दूसरा जो $6 अरब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग हमें चाहिए, उसके ऊपर जो बातचीत चल रही थी। अब उसमें भी इनके पास जो नॉन एश्योरेंसेज हैं, वो एश्योरेंसेज अभी तक वो उनको ट्रांसलेट होती है नहीं होती हमें नहीं पता। $2 अरब की स्टेटमेंट सऊदी अरब की है ऑन द रिकॉर्ड, $1 अरब का दावा है वजीर आजम पाकिस्तान का कि यूएई आपको एडिशन देगा। इसके अलावा बाकी $3 अरब का कोई अता पता नहीं है। जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक, नाज़रीन
اب حکومت کی یہ خواہش تھی اس سے پہلے کہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ جو کلہاڑا مارا ہے، اس سے پہلے جو کام چل رہا تھا کہ جو جنیوا میں پلیجز ہوئے تھے سیلاب زدگان کے لیے، اس میں سے کوئی تقریباً $50 کروڑ کے قریب پیسہ جو ہے وہ یہ جو ہمیں فائنینسنگ گیپ پورا کرنا ہے اس کے لیے کچھ پروجیکٹ فائنینسنگ میں اور باقی کمرشل لونز کے لیے لینے دیا جائے اور وہاں سے وہ اپنا فائنینسنگ گیپ پورا کریں گے. لیکن آئی ایم ایف کی اس کے اوپر جو انسسٹنس اس پوائنٹ کے اوپر تھی کہ آپ کو کمرشل قرضے نہیں ملیں گے. آئی ایم ایف یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کمرشل قرضے لینے میں واقعی سنجیدہ اور آپ لے سکتے ہیں تو پھر بورڈ میٹنگ سے پہلے لے کے آئیں. لیکن معاملات ابھی چل ہی رہے تھے، ان کی بات چیت چل رہی تھی، تو وزیر اعظم پاکستان نے فیصلہ کیا کہ $50 فی لیٹر سبسڈی دینی ہے اور ایسے طریقے سے دینی ہے جس سے میرا خیال ہے کہ شاید ہی اب پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ہو سکے جب تک یہ سبسڈی واپس لینے کا اعلان نہیں ہوتا. اس حوالے سے جب میں نے رابطہ کیا آئی ایم ایف کی جو کنٹری ریپ ہیں ان سے، تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی جو اب چھپ بھی چکی ہے، صرف اس کو ہم تھوڑا سا ریٹریٹ کر دیتے ہیں. پہلی بات جو آئی ایم ایف نے کی، جو ایک نارم بھی ہوتا ہے پروگرام کے اندر، کہ جب آپ نے کوئی سبسڈی دینی ہے، کوئی آپ نے ایسا کام کرنا ہے جسے پروگرام کے اوپر امپیکٹ آئے، تو آپ آئی ایم ایف سے کنسلٹ کرتے ہو. تو جو آئی ایم ایف کی کنٹری ریپ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کنسلٹ نہیں کیا گیا حکومت پاکستان کی طرف سے. جب یہ خبر چھپی تو اس کے بعد آئی ایم ایف نے رابطہ کیا وزارت خزانہ سے اور کچھ سوالات بھیجے، اور جو ایسٹر پیریز نے سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے پاکستان سے پوچھا ہے کہ وہ ہمیں یہ جو اسکیم ہے اس کی تفصیلات دیں اور اس کی لاگت کتنی ہوگی، اس کا ٹارگیٹنگ کا میکانزم کیا ہوگا. جو بہت ہی امپورٹنٹ لفظ اور بہت ہی کم نظر آتا ہے ہمیں آئی ایم ایف کی سٹیٹمنٹ میں، ان کی رپورٹس میں، کہ پروٹیکشنز اگینسٹ فراڈ اینڈ ابیوز. یہ بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف خدشہ یہ ہے کہ جس طریقے سے حکومت یہ سبسڈی دینا چاہ رہی ہے، ان ٹارگیٹڈ سبسڈی، وہ اس میں فراڈ بھی ہو سکتا ہے، اس کا مس یوز بھی ہو سکتا ہے. اور پھر اس کو جو یہ سبسڈی دی جائے گی، اس کو آف سیٹ کرنے کے کیا میکانزم ہے، اس کے بارے میں کوئی عطا پتہ نہیں ہے. کامران، اس کے علاوہ ایک اور سٹیٹمنٹ آئی ایم ایف کی آتی ہے، بات یہاں پہ ختم نہیں آتی، تو اس کا ایک لاسٹ آپریٹو پیرا میں پڑھے تو اس کے بعد پھر اس کو فردر پوائنٹ بائی پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں کہ اب یہ جو بات ہے کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ کیوں نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا جی ایک تو انہوں نے بتا دیا کہ جب تک فائنینسنگ گیپ پورا نہیں ہوگا تب تک نہیں ہوگا، اور دوسری بات جو زیادہ امپورٹنٹ اب ہو گئی ہے حکومت کی اپنی کوتاہی اور نااہلی کی وجہ سے اور سیاسی فیصلے کرنے کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ول فالو ونس دی فیو ریمیننگ پوائنٹس انکلوڈنگ the authorities recently announced fuel subsidy scheme are closed. تو کامران یہ صورتحال ہے. یہ آپ بیل مجھے مار کے پہلے ہی ہم نے وہ سارے مشکلیں انہوں نے فیصلے لے لیے اور پھر یہ سبسڈی والا، اور میرے خیال میں ایک بات سے اگری ہم پہلے بھی اپنے پروگراموں میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ انٹینشن بے شک آپ کی صحیح ہو کہ آپ غریب لوگوں کو یا جو مستحق لوگ ہیں یا اتنی زیادہ مہنگائی ہے ایک ریلیف دینا چاہتے ہیں، لیکن کنسرن ہمارا بھی یہی ہے کہ اس کو انشور کیسے کریں گے یہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا، اس کو مس یوز ہونے کے بہت زیادہ امکانات موجود ہیں. یار دیکھیں ابھی اس کا میکانزم ہے کیا، ابھی $50 فی لیٹر آپ سے لے لیا، آپ کے پاس بڑی گاڑی ہے، میرے پاس 660 cc گاڑی ہے، مجھے دے دیں گے. اب ارسپیکٹو کہ میرا انکم لیول کیا ہے، کیا میں نے جو 660 cc گاڑی رکھی ہے میں نے اس لیے رکھی ہے کہ وہ ایفیشینٹلی آپ یوز کر سکیں. اس کا وہ پروسیس تو کہہ رہے تھے کہ اس کو ابھی شاید اس پہ کام کریں کہ ویریفائی کریں گے کہ شاید نادرا کے ریکارڈ سے یا نادرا کے ریکارڈ وہاں پہ کیا کرے گا. اب وہ بینچ مارک یہ ہے کہ 660 cc گاڑی کس کے نام پہ رجسٹرڈ ہے، میرے بھی نام پہ ایک 660 گاڑی رجسٹرڈ ہے. کیا میں کسی بھی قسم کی سبسڈی کا اہل ہوں؟ نہیں، میں نہیں ہوں اہل. نہیں، جب آپ کا اگر تو وہ ریکارڈ چیک کریں گے آپ کے، وہ ریکارڈ نہیں چیک ہو رہا نا. اچھا، اس کے بغیر جو ابھی تک ہمیں تو لوگوں نے سیکنڈ یوز کے لیے چھوٹی گاڑیاں رکھی ہوتی ہیں. ایک امیر آدمی جو ہے وہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے جس کو ہمت دی ہے اس نے 2 گاڑیاں بھی رکھی ہوئی. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر سبسڈی دینی ہی تھی ٹارگیٹڈ، آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا میکانزم کیوں نہیں آپ نے استعمال کیا؟ وہاں پہ آپ کے پاس پورا ایک سکور کارڈ پڑا ہوا ہے ہر بندے کا جس کی آپ نے سروے کیا ہے، اس کے انکم لیولز کا، اس کے سوشل سٹیٹس کا آپ کے پاس ڈیٹا پڑا ہوا ہے. تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک جو 1000 cc گاڑی والا، جو چاہے آج کل آپ کو پتا ہے پاکستان میں کتنی پرانی گاڑیاں یوز ہوتی ہیں، ایک 1000 cc گاڑی جس کی ویلیو شاید 10 لاکھ روپیہ ہو، وہ $50 فی لیٹر پیٹرول کے اوپر زیادہ پے کرے گا ایک 660 cc والی گاڑی کو جس کی قیمت ہے 30 لاکھ روپیہ. دیکھیں ان ادر ورڈز، جو اس وقت روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے، جو ادروائز مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، ایون کہ جو مڈل اور جو اپر مڈل کلاس ہے، مطلب ان کو بھی ڈنٹ پڑا ہے. تو اگر یہ کہنا، اور دوسرا آئی تھنک اس کے اندر جو ایک اور پرابلم ہے، اگر ایک شخص ٹھیک ہے وہ اپنی محنت سے، وہ بزنس مین ہے، وہ سیلریڈ پرسن ہے اور اچھی تنخواہ لیتا ہے، اچھے کماتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ اپنا جو ڈیو ٹیکس ہے وہ دیتا ہے، ایک لا ابائڈنگ سٹیزن ہے،
تو اس کی جو مرضی وہ جو کرے, پھر آپ اس کے اوپر بیسیکلی تو یہ ہے نا کہ آپ ایک یا تو آپ یہ کوشش کریں کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو یہ پینلائز کریں کہ اس کے لیے پیٹرول جو ہے بے شک 1000 روپے کر دیں, لیکن جو بندہ ایک لا ابائڈنگ سٹیزن ہے, ٹیکس بھی اپنا دیتا ہے, سب کچھ وہ کرتا ہے, تو آپ اس کو فردر کیوں پینلائز کرنا چاہتے ہیں؟ کامران ایک اور بھی, یہ تو ایک پرنسپل پوائنٹ ہے نا جو میری سب سے, میں اس کے اوپر کافی ڈیٹیل میں بات بھی ہوئی ڈاکٹر مصدق ملک سے کہ میں آپ کو اضافی 50 روپے فی لیٹر کیوں دوں, میں اپنا ٹیکس پورا دیتا ہوں, 25% تک آپ میرے سے جی ایس ٹی لیتے ہیں, ہر طرح کا میرے اوپر آپ نے ٹیکس لگایا ہوا ہے, سروس آپ مجھے دیتے کوئی نہیں ہے, اس کے بعد میں 50 روپے اس لیے آپ کو اور زیادہ دوں فی لیٹر کہ آپ الیکشن ہار رہے ہیں اور آپ نے الیکشن جیتنا ہے. میں تو بالکل اس چیز کو سپورٹ نہیں کروں گا, بلکہ میں تو انکریج کروں گا لوگوں کو, اگر یہ کرتے ہیں ابھی بھی آئی ایم ایف کا پروگرام میں یہ خطرے میں ڈالتے اس کے باوجود کرتے پھر جائز کورٹس میں چیلنج کریں. بٹ ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا, ایک چیز یہ آئی ایم ایف نے تو اعتراض ابھی کیا نا کہ یہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ایک ایشو بن گیا ہے. اب اگر وہ میرے سے ہی پیسے لے کے, لیٹ سپوز کہ یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے, آپ 1000 جو سی سی والا یا اس سے اوپر جو اسے پیسے لے کے وہ دے دیتے ہیں, تو گورنمنٹ اپنی جیب سے تو پیسے نہیں دے رہے, تو آئی ایم ایف کو اس پہ کیوں اعتراض ہے؟ ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز بہت سارے, اس میں اور بھی چیزیں آپ دیکھیے. ایک تو یہ کہ یہ ان کا کہنا ہے نا کہ ایسے ہی کریں گے, کیسے کریں گے, اس پہ سب سے بڑی ٹرانسپیرنسی کی چیز ہے 21, انہوں نے کہا جی کہ جو موٹر سائیکل کا جو یوزر ہے اس کو 21 لیٹر پیٹرول ملے گا پر منتھ, ٹھیک ہے, سبسیڈائز, اور ایک وقت میں 2 یا 3 لیٹر سے زیادہ نہیں ملے گا. اگر اس کی کنزمپشن 25 لیٹر ہے یا 30 لیٹر ہے, چلے زیوم کر, یہ ایوریج کہہ رہے کہ ایوریج آ رہی ہے 21, ایوریج یہ ہوتی ہے کہ کسی کی 10 لیٹر ہے پر منتھ, کسی کی 50 ہے یا 30 ہے, واٹ ایور, تو 21 کا ایک نمبر انہوں نے لے لیا. ایک غریب بندہ موٹر سائیکلسٹ ہے, اس کی کنزمپشن ہے 30 لیٹر, وہ باقی 9 لیٹر کس پرائس پہ لے گا؟ 350 روپے فی لیٹر پہ, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, گاڑی والا جو کہہ رہے ہیں کہ 800 سی سی تک آپ کو یہ دیں گے فیول سبسڈی, 30 لیٹر ہے, اس کا 30 لیٹر ہے, اگر اس کی کنزمپشن 100 لیٹر ہے, کم از کم تو اتنی تو ہو ہی جاتی ہے سٹی کے اندر بھی, تو باقی 70 جو ہے وہ لیٹر کس پرائس پہ لے گا؟ یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں سارے مل کے؟ تیسری مجھے بات بتائیے جو سب سے امپورٹنٹ ہے, آپ کسی بھی پیٹرول اسٹیشن پہ چلے جائیں تو ریٹ کیسے لگے ہوں گے, کون سی والی نوزل کدھر کام کر رہی ہوگی, کچھ پتا ہے؟ مطلب, اور کیسے آپ انشور کریں گے وہ ون ٹائم پاسورڈ کا کیا مس یوز نہیں ہو سکتا؟ یہ سارے سیاسیین کے ہو سکتا ہے. اور ہمارے یہاں لوگ بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں نا, اگر آپ کو ایک 100 روپے لیٹر سستا پیٹرول مل رہا ہے تو وہ پیٹرول اسٹیشن والوں کے ساتھ ہی ٹھیکہ کر لیں گے, ان کو وہ 70 روپے جو ہے وہ سستا 30 روپے وہ کر کے وہ بیچ دیں گے, اس طرح کر کے. اچھا, ہمارے پاس ٹائم کا, میں تھوڑا سا ویٹ فلور کی سبسڈی کی بھی بات کریں نا ناظرین. ایک اور جو کام وزیر اعظم پاکستان نے کیا ہے کہ 2 صوبوں کے اندر جہاں پہ الیکشن ہونے تھے اب نہیں ہو رہے, وہاں پہ انہوں نے فری آٹا اسکیم کا اعلان کر دیا. اب اس کے لیے بھی کوئی 73 ارب روپے یا 72 سے 73 ارب روپے کی کم از کم سبسڈی ہے. پنجاب کے اندر 53 ارب روپے کی سبسڈی ہے, خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ 19 ارب روپے کی سبسڈی ہے. اس کے اوپر بھی حکومت کو سیریس جو ہے وہ کوسچن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے بجٹ میں پیسے نہیں رکھے گئے تھے, اور جو خیبر پختونخوا کا جو صوبہ ہے وہ پہلے اس کا بجٹ جو ہے وہ خسارے میں, وہ ریڈ کے اندر ہے. اور جو میری اطلاع ہے, خیبر پختونخوا کے جو حکام ہیں انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ یہ 19 ارب روپے کا ریلیف پیکج مت دیجئے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس صرف 5 ارب روپے ہے. ایک صوبہ پہلے ہی ریڈ میں ہے, دوسری سائڈ پہ آپ نے جہاں پہ الیکشن نہیں کروانے وہاں پہ آپ بہانہ مار دیتے ہو جی کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن, اور یہاں پہ آپ 19 ارب روپے کی صرف کے پی میں اور 53 ارب روپے کی سبسڈی آپ پنجاب میں دے رہے ہو. میرا خیال حکومت کے جو بیانات میں تضادات ہیں اس سے یہ بات واضح لگ رہی ہے کہ حکومت نے اکانومی کو جو ہے وہ پیچھے ڈال دیا ہے. اب ان کا ایک ہی کنسرن ہے اور ایک ہی مقصد ہے, کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار کو میں ان کو اس کو طول دی جائے اور پھر کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن جیتے جائیں. تو اگر اس کی کاز اکنامک ڈیفالٹ ہے تو پھر کیا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اور کیا اسحاق ڈار صاحب اس بات پہ تیار ہے کہ اس کا بلیم اپنے اوپر لیں گے کہ یہ جو ملک دیوالیہ ہوگا ان کی وجہ سے ہوگا؟ اور دوسرا اتنا انفارچونیٹ ہے کہ اس میں آئی تھنک 4 یا 5 ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں کہ جب لائن میں لگ کر آپ آٹا لینے میں صرف 3 ہلاکتیں ہوئی ہیں. جی بالکل, تو اس وجہ سے بھی یہ بھی ایک افسوسناک پہلو ہے کہ ہمارے جو حالات ہیں. بہرحال لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. لیکن کوئکلی ایک چیز جو جاننا ضروری ہے کہ اگر یہ آئی ایم ایف نہیں ہوتا لیٹ سے, تو کیا ہم یہ سروائیو کر پائیں گے ایٹ لیسٹ اس فائنینشیل ایئر؟ ڈو وی ہیو اینی کوشچن کوئکلی؟ میرا خیال ہے کہ ابھی ہمارے پاس جو ریزروز ہیں, باوجود اس کے کہ چین نے ہمیں 1.7 ارب ڈالر دے دیا ہے, اس ہفتے تک ہمارے ریزرو پھر گر کے 4.3 ارب ڈالر پہ آ گئے ہیں. تھوڑے سے بڑے تھے, 4.6 ارب ڈالر پہ گئے 17 مارچ کو, کچھ ہماری ری پیمنٹس ہوئی. تو اگلے جو 3 ماہ ہیں, اپریل مئی اور جون میں قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کے علاوہ جو پرنسپل اماؤنٹ ری پے کرنی ہے وہ کچھ 4.1 ارب ڈالر ہے. تو اتنے ہی آپ کے ریزروز ہیں.
تو میرا نہیں خیال کہ ہم دیوالیہ پن سے بچ سکتے ہیں بیانڈ جون انٹل کہ ہمیں کہیں اور سے پیسہ آ جائے. حالات بہت زیادہ خراب ہو. چلیں یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد تھوڑا ذکر کریں گے کہ جو یہ حالات خراب ہو رہے ہیں انہی حالات کے اوپر جو پاکستان سے باہر جو کامنٹیٹرز ہیں, خاص کر کے جو فارمر ڈپلومیٹس ہیں امریکہ کے, وہ پاکستان کے اوپر بڑا تواتر سے تبصرہ کریں, اور خاص کر کے جو ظالم خلیل زاد ہیں وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں ہر پاکستانی تو پریشان ہے ہی, لیکن جو پاکستان سے باہر لوگ ہیں وہ بھی اب بہت کلوزلی پاکستان کے اندر جو سچویشن انفولڈ ہو رہی ہے اس کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں, اس پہ تبصرہ بھی کر رہے ہیں. اور ایک شخصیت جو امریکہ کے سابق سفارتکار ہیں, اسپیشل انوائے رہے ہیں افغانستان کے اوپر, ظالم خلیل زاد, انہوں نے گزشتہ 10 دنوں میں 3 اوپر تلے بیانات دیے ہیں پاکستان کی جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے. اور بیشتر جو ان کے بیانات ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے اس کی حمایت کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, اور ایون کل بھی شہباز ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ کہ انہوں نے تو مبارکباد دی رمضان کی پوری دنیا کے مسلمانوں کو, لیکن پھر ساتھ ہی انہوں نے اس اوکیزن کو یوز کیا کہ یہ ٹائم ہے کہ دنیا کے جو اسلامی ممالک کے لیڈران ہیں ان کو اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے اور پھر وہ پاکستان کے اوپر چلے آئے. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جو پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت ہے یہ آن اے ڈیزاسٹرس پاتھ ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹائم ہے کہ اپنی کورس کریکشن کریں. اور اس سے پہلے انہوں نے 14 مارچ کو ایک بیان دیا کہ پاکستان کو اس وقت ٹرپل جو کرائسس کا سامنا ہے, اس میں اکانومی ہے, اس میں سیکیورٹی ہے, اور اس میں جو آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. دیکھیں یہ دو باتیں کہی جا رہی ہیں کہ ظلم خلیل زاد کو کی یہ جو بیانات ہیں اس کو کتنا وزن دینا چاہیے. ایک ایسے شخص جو اب اقتدار میں نہیں ہے, ایک ایسے شخص جو ریپبلکنز کے زیادہ قریب رہے ہیں, کیا ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس کو زیادہ سیریس لینا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ نمبر 1, ایک تو آپ نے اس کو کلیریفائی کرنا ہے. دوسری, میں نے بھی ان کی جو سٹیٹمنٹس دیکھی ہیں, مجھے ان کی سٹیٹمنٹ میں اور جو امریکن ڈپلومیٹس پاکستان کے اندر ہیں ان کی سٹیٹمنٹس میں کافی مماثلت نظر آتی ہے. جو پاکستان کے اندر جو امریکن ڈپلومیٹس کام کر رہے ہیں ان سے جو اگر آپ کی بیک گراؤنڈ میں یا آف دا ریکارڈ کچھ ڈسکشنز ہوں تو وہ بھی اسی قسم کی بات کرتے ہیں کہ جو الیکشنز ہیں وہ وقت پر ہونے چاہیے. بلکہ ان میں سے ایک جو ٹاپ ڈپلومیٹ, ون آف دا ٹاپ ڈپلومیٹس نے یہ بات یہاں تک کہی کہ اگر وقت پہ الیکشن نہ ہوئے تو جو فیوچر پاتھ ہے پاکستان کا وہ کلیئر نہیں ہے, تو پھر آئی ایم ایف کس سے ڈیل کرے گا. تو انہوں نے بھی اشارتاً آئی ایم ایف کی طرف اس بات, لیکن اس کے اندر آئی تھنک جو ظالم خلیل زاد کتنا ریلیونٹ ہیں, سب سے پہلے تو یہ آئی تھنک امپورٹنٹ ہے جاننا. آئی تھنک جو میری لوگوں سے بات ہوئی ہے, کچھ واشنگٹن میں بھی لوگوں سے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ US گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے. انہوں نے جو کہا ہے ان کا اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے کہ یہ ظالم خلیل زاد کے عمران خان صاحب سے جو جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, وہ اسپیشل انوائے تھے افغانستان کے اوپر, پاکستان اور جو اس وقت کی ٹرمپ انتظامیہ بہت کلوز کوآپریشن تھی. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ وہ جو ذاتی ان کے کوئی تعلقات ہیں وہ یہاں پر آئی تھنک اس کا ایک ریفلیکشن نظر آ رہی ہے. اور یہ عین ممکن ہے کہ یہ جو بیانات دیے جا رہے ہیں یہ عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کے ہی کہنے پہ دیے جا رہے ہیں, ان ہوپنگ کہ ان بیانات کی وجہ سے کہ پاکستان کے اندر جو فیصلہ ساز ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, شاید وہ انڈر پریشر آئے. لیکن ایز فار ایز US گورنمنٹ از کنسرن, انہوں نے کہا جی ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ US گورنمنٹ جو ہے پاکستان کے اندر جو یہ گورنمنٹ ہے یا جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو وہ دباؤ ڈالے گی کہ نہیں جی عمران خان کے مطالبات ہیں, آپ الیکشن ٹائم پہ کروائیں. ایک چیز. دوسرا, اس کے اندر ایک اور بھی, اگر آپ دیکھیں نا کہ ان کے تعلقات آپس میں کتنے قریب تھے, مجھے یہ بھی بات کل پتہ چلی کہ جب عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکالا گیا تو ظاہر ہے کہ اس کی ایک ریزن کہ جنرل باجوہ اور عمران خان صاحب کے درمیان جو تعلقات خراب ہوئے وہی ایک بہت بڑا ریزن ہے. تو انہوں نے بعد میں جو ظالم خلیل زاد ہیں انہوں نے کوشش کی پیچ اپ کروانے کی جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان, اور کچھ ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں, اور جنرل باجوہ نے اگری بھی کیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. لیکن وہ معاملہ اس لیے ٹوٹ گیا کہ عمران خان صاحب نے پھر جنرل باجوہ پہ تنقید کی, اور جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ خود دیکھ لیں کہ آپ ایک طرف ہمارا پیچ اپ کروانا چاہتے ہیں لیکن وہ تو پبلکلی مجھے ریڈیکیول کر رہے ہیں. تو یہاں تک جو ظالم خلیل زاد ہیں, مجھے لگتا یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے ہاں صحافی بھی اور اتنی پولرائزیشن ہے کہ جو عمران خان کا کوئی اگر فین نکلتا ہے نا تو وہ پھر ٹوٹل ان کا فین ہی ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے اندر ایک یہ فیکٹر بھی ہے. دوسرا, جو ظالم خلیل زاد ہیں, ہی از اے کننگ مین, ڈونٹ فرگیٹ دیٹ. وہ عراق میں امبیسڈر بھی رہے ہیں, وہ افغانستان میں بھی امریکہ کے امبیسڈر رہے ہیں.
ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ سی آئی اے کے ساتھ بھی کلوزلی وہ کام کرتے رہے ہیں کہ وہ چسکا بھی لے رہے ہیں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, کیونکہ افغانستان میں جو امریکہ کے ساتھ ہوا وہ اس طرح کے بیانات دے کے کہ پاکستان آن اے ڈیزاسٹرس کورس, ایسے ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ ایز اف پاکستان بھی جو ہے نا وہ افغانستان بننے جا رہا ہے, کہ ظاہر ہے کہ ان کے بیانات جو ہیں وہ اٹینشن تو گیدر کرتے ہیں, تو یہ بھی ایک ریزن ہے. اور دوسری جو ایک اور میں کوئکلی پھر آپ جو کہیں کہ اپیرنٹلی لگتا ہے کہ وہ عمران خان کے حق میں بیان دے رہے ہیں, دوسری طرف اس کا کاؤنٹر جو فلپ آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ عمران خان کے ہی نیریٹو کو وہ پنکچر کر رہے ہیں, جس میں وہ کہتے تھے کہ جی امریکی سازش تھی ان کو ہٹانے میں. اب دیکھیں کہ کیسے امریکہ کے ایک سابق سفارتکار کھل کے ان کی حمایت کر رہا ہے, تو یہ بھی آپ دیکھیں. یہ چیز تو عمران خان صاحب نے خود کلیریفائی کر دی نا کہ اب ان کے سامنے جو حقائق آئے ہیں اس کے بعد امریکن سازش نہیں ہے, تو یہ تو چیز خان جی نے خود کہہ دی. اب دیکھیں ظالم خلیلزاد کے سٹیٹمنٹس کو میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ دو طریقے ہیں اس کو, دو زاویے دیکھنے کے. وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کتنی ڈیفرنٹ ہے ان باتوں سے جو امریکن ڈپلومیٹس آف دا ریکارڈ پرائیویٹ کنورسیشنز میں کرتے ہیں. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایک چیز. دوسرا, جب ان کی سٹیٹمنٹ آئی, جب جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا کال ہوا, اس سے پھر چند گھنٹے پہلے رات کو ان کی جو بیان آیا جس میں انہوں نے زیادہ کھل کے تنقید کی اور کہا جی کہ عمران خان کے خلاف کچھ ہونے جا رہا ہے کل, تو جو سیشن تھا, سیشن کا پہلا دن تھا, اس میں کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا اس میں. وہ خیر ڈیفلیکشن بھی ہو سکتی ہے. چلیں میں آپ کی بات سے دوسری چیز, اگر اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے جو آئی ایم ایف کے حوالے سے, جس میں میرا ظالم خلیلزاد لکھ رہے ہیں دی آئی ایم ایف سپورٹ ریمینز ڈاؤٹ فل. اب وہ یہاں پہ سیدھے دھمکی دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اف دا اسٹیپس مینشن ٹیک پلیس انٹرنیشنل سپورٹ فار پاکستان ول ڈکلائن فردر. اب ٹھیک ہے, ان کی کوئی آفیشیل حیثیت نہیں ہے اس اسٹیٹمنٹ کی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ آن دا فیس آف اٹ میں سمجھ لیتا ہوں. دیکھیں اس سے پہلے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ the government appears to have decided to set up Imran Khan as enemy number one of the state. Such steps will only deepen Pakistan's triple crisis, political, economic and security. Already some countries have suspended planned investment. اگر میں آپ کی یہ بات مان لوں کہ پرائیویٹ میٹنگز میں جو امریکی سفارتکار ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ جو کچھ جو ہمارے ریلیجس پارٹیز کہتی ہیں کہ عمران خان بنیادی طور پر اس کا مطلب ہے امریکیوں کے لیے کام کر رہے ہیں, جو وچ آئی سیریسلی ڈاؤٹ. یہاں پر آئی تھنک یہ جو بات آپ نے کی ہے نا, یہ بات آؤٹ آف کوسچن نہیں ہے. بہت سارے ہمارے جو لوگ ہیں جو امپورٹنٹ پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں, گورنمنٹ تو کہتی ہے نا ان کو, تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ پروپیگنڈا کر رہی ہے. اس کے بارے میں ڈاؤٹس رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جس طریقے سے سٹیٹمنٹس ہیں جو بات ہوتی رہی. چونکہ میرا ایٹ لیسٹ پولیٹیکل سبجیکٹ نہیں ہے تو میں اس کی ڈیپتھ میں زیادہ جانا نہیں چاہتا. کچھ ایسی بات ہو جائے جو ٹھیک نہ ہو, بٹ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے, کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ کنیکشن ہے. بٹ آئی تھنک ہمیں وی نیڈ ٹو بی لٹل کیئرفل. میں آئی وڈ سے کہ ایک تو بتایا کہ پرسنل ریلیشن شپ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن دوسرا جو ہے ظالم خلیلزاد اگر اتنا تواتر سے پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں اس پر تبصرہ کر رہے ہیں, اسپیسیفک پرپوزل دے رہے ہیں, تو اس کا ڈیفینیٹلی ایک بیک لیش بھی آ سکتا ہے. اور پاکستان کے لیے آبویسلی وہ امریکہ کے ایک ویٹرن ڈپلومیٹ رہے ہیں, جب وہ کوئی بیان دیتے ہیں تو گلوبلی وہ اس کی اٹینشن ہوتی ہے, تو وہ تاثر یہ دینے کی کوشش کریں کہ شاید پاکستان میں بالکل کرائسس ہیں, لیکن وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ شاید یہ کرائسس ایسا ہے کہ کہیں پاکستان افغانستان نہ بن جائے. کیونکہ اس کے کاؤنٹر میں حسین حقانی نے ضرور ایک ٹویٹ کیا ظالم خلیلزاد کو کہ آج جو فیئر پلے اور تمام چیزوں کی آپ باتیں کر رہے ہیں, اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا جب بے نظیر کی اسیسینیشن ہوئی, جب نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ نے اور باقی جو ان کے خلاف فیصلے آئے, تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ بالکل باقی باتیں آپ کی بجا ہیں, لیکن پھر یہاں پر تھوڑے سے ڈبل سٹینڈرڈ بھی نہیں ہونے چاہیے. ان اینی کیس یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد تھوڑا تذکرہ کریں گے اس افغان طالبان کی ڈیلیگیشن کا, جس کا کوئی میڈیا میں زیادہ تذکرہ نہیں آیا, اس کا پرپس کیا تھا. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حالیہ دنوں میں افغان طالبان کا ایک جو وفد ہے جس میں ان کے جو سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے حکام تھے, یہ 10 رکنی وفد تھا, اس نے پاکستان کا دورہ کیا. یہ فالو اپ تھا اس دورے کا جس میں پاکستان کے وزیر دفاع ڈی جی آئی ایس آئی اور جو فورن سیکرٹری نے افغانستان کا دورہ کیا تھا, اور اس تناظر میں کیا تھا کہ جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے جو حملے ہیں ان میں پاکستان میں جب تیزی سے اضافہ ہوا تو ان کو کلیئر کٹ کچھ مطالبات پاکستان نے ان کے سامنے رکھے. تو میڈیا میں یا کم از کم سرکاری طور پر دونوں اطراف سے اس وزٹ کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں ہوا, لیکن ذرائع نے یہی بتایا ہے کہ اس میں یہ 10 رکنی وفد تھا اور اس کی جو قیادت ہے
وہ وہاں پہ افغان انٹیلیجنس ایجنسی بھی ہے، جنرل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس، ان کے جو ہیڈ تھے وہ اس کی سربراہی کر رہے تھے، اور اس میں بنیادی جو نقطہ تھا وہ یہی ڈسکشن ہوئی شہباز کے جو ٹی ٹی پی والا معاملہ ہے اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے۔ اب ذرائع کے مطابق اس میں جو وزٹ کے دوران جو پہلے وزیر دفاع نے کیا اس میں جو مختلف پروپوزلز تھے اس کے اوپر غور ہوا، اور وزٹ کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان کے کنسرنز کو ایڈریس کیا جائے۔ جو ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کچھ فارورڈ موومنٹ ہے، لیکن گیون دا فیکٹ کچھ آبزرورز کا خیال ہے کہ پاکستان نے تو اپنے وزیر دفاع کو بھیجا، اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کو بھیجا، لیکن ان کی طرف سے کیونکہ جو ان کی یہ جنرل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس ہے نا، یہ اتنا کوئی بہت بڑا ان کا رول نہیں ہے جس طرح پاکستان کے اندر آپ آئی ایس آئی کہہ لیں یا امریکہ کی سی آئی اے کہہ لیں۔ تو ان کے خیال میں یہ بھی ایک ریفلیکشن ہے کہ شاید خفیہ طور پر کوئی سراج الدین حقانی یا ان کا اور کوئی بندہ پاکستان کے دورے پر آیا وہ الگ بات ہے، لیکن یہ بھی جو وزٹ ہوا ہے اس کی جو کمپوزیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے لگتا نہیں ہے کہ افغان طالبان شاید اس لحاظ سے بہت سیریس ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر پاکستان نے وزیر دفاع بھیجا تو ان کا وزیر دفاع بھی آنا چاہیے۔ تو لیٹ سی کہ اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے۔ پرابلمز ابھی بھی موجود ہیں۔ یہ پاسبلٹی ایک ہو سکتی ہے کہ جو پہلا ہمارا جو منسٹر لیول کا جو ڈیلیگیشن تھا اس میں پرنسپل پہ کچھ چیزیں ڈسکس ہوئیں، تو جو آپریشنل ڈیٹیلز ہیں وہ تو پھر ان لوگوں نے سیکورٹی اور انٹیلیجنس کے لوگوں نے کرنی ہے نا۔ اس میں خاص طور پر جو ایک چیز یہ ہے کہ جو ڈسارم کرنے کے لیے ٹی ٹی پی کو ایک جو پروپوزل ہوا تھا کہ جی طالبان نے اس کے اگینسٹ پاکستان سے کچھ کاسٹ ان کا جی آپ اس کو بیئر کریں گے، تو اس کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ اس کا آؤٹ کم کچھ پتہ چلا؟ ابھی تک بات تو اس پہ ہو رہی ہے، کچھ کسی نے فگر بھی کوٹ کیا کہ شاید افغان طالبان نے کوئی 30 ارب روپے مانگے ہیں، دو کہ دفتر خارجہ جو ہے اس حوالے سے اس کو انکار کرتا ہے، لیکن وہ یہ ڈینائی بھی نہیں کرتے کہ ایسا کوئی پروپوزل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چیزیں چل رہی ہیں اب، لیکن ایک طرف ظاہر ہے کہ اسکیپٹکس کہتے ہیں کہ یہ پروپوزل شاید اتنا قابل عمل نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ایک طرف جب یہ ڈیلیگیشن جو ہے پاکستان کے دورے پر تھا تو منگل کے روز جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ آئی ایس آئی کے ایک سینئر جو افسر ہیں بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برکی، ان کی شہادت ہوئی انگور اڈا میں، اور یہ کوئی چھوٹا اٹیک نہیں ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں نا، جنوری میں خانے وال میں ایک اٹیک ہوا تھا جب وہ ڈائریکٹر تھے، ان کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد یہ بریگیڈیئر آئی ایس آئی کے، اور وہ بھی جو کاؤنٹر انٹیلیجنس کو دیکھتے تھے، اور سنا ہے کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کو لے کر کے ان کا کافی مطلب ہے ایک بہت بڑا رول تھا، اور اسی وجہ سے ان کی نماز جنازہ میں آپ دیکھیں نا، پریزیڈنٹ بھی تھے، پرائم منسٹر بھی تھے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے، آرمی چیف بھی تھے۔ تو یہ بہت بڑا لاس ہے، اس کی ذمہ داری تو کسی نے قبول نہیں کی، لیکن گیون دا فیکٹ کہ یہ ایک ہائی پروفائل ٹارگٹ ہے، کیونکہ مجھے تو یہی پتا چلا ہے کہ یہ فیلڈ آفیسر نہیں تھے۔ یوزلی آپ فیلڈ آفیسر ہوتے ہیں تو شاید آپ کی کہیں نہ کہیں ریکگنیشن بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ کاؤنٹر انٹیلیجنس کو ہیڈ کرتے تو ایک لو کی پوزیشن ہوتی ہے، تو پھر یہ کس کو پتا تھا؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر جس نے بھی یہ کیا ہے، اگر ٹی ٹی پی کلیم تو ابھی نہیں کیا انہوں نے، اگر انہوں نے کیا بھی ہے تو یہ اٹس اے ویری ڈینجرس ڈیولپمنٹ، اور اس کا جو امپلیکیشن ہے، جو بیک لیش ہے، پاکستان اگر ٹی ٹی پی انوالو ہے یا افغانستان کی طرف سے یہ ہوا ہے تو اس کا رد عمل تو پاکستان کی طرف سے آئے گا۔ تو ایک طرف اگر افغان طالبان کوشش کر بھی رہی ہے پاکستان کے کنسرنز کو ایڈریس کرنے کے لیے، دوسری طرف اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ یقینی طور پر مزید جو ہے وہ بد اعتمادی جو ہیں دونوں ملکوں کے درمیان وہ پیدا کریں گے۔ یہ ہے تو ایک انتہائی افسوسناک واقعہ، اور اس طرح کی جو سیکورٹی لیپس ہیں یہ ہونے نہیں چاہیے، خاص طور پر جو اتنے ہائی پروفائل انٹیلیجنس اور سیکورٹی آفیشلز ہوتے ہیں ان کے لیے تو ایکسٹرا کیئر کرنی چاہیے۔ دو واقعات ہو چکے ہیں، اللہ ہاں چلیں دیکھیں اب لیٹ سی، اور ویسے بھی ہمارے جو اس وقت اندرونی حالات ہیں، ہم اس وقت اس چیزوں کے اوپر اتنا پری آکیوپائڈ ہیں کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں شاید بہت زیادہ ڈسکشن میں نہیں آتے، بٹ ان فیکٹ سیکیورٹی اور یہ جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے ایک میجر تھریٹ تو پاکستان کے لیے ڈیفینیٹلی ہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔